वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह वबाद। हज़रात व ख़वातीन, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, कुरान करीम के दूसरे पारे से मुंतखब आयात की मुख्तसर तफसीर आपके सामने हाजिर है। दूसरे पारे में 3 बड़े टॉपिक को छेड़ा गया है। पहला तो ये कि इमामत और पावर को बनु इसराइल से ट्रांसफ़र करके उम्मत मुहम्मदिया को दिए जाने की तैयारी। इसी तरीके से घरेलू मसाइल, निकाह और तलाक की मसाइल को डिटेल में जिक्र करना, और इसके अलावा कुछ सवालात लोगों की तरफ से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए गए, उनके जवाबात अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए। पहले पेज पर अल्लाह ताला ने जिक्र किया, वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नास, कि हमने तुम्हें उम्मत वसत बनाया है ताकि लोगों के लिए तुम गवाह बन जाओ और रसूल तुम्हारे ऊपर गवाह बन जाए। बनु इसराइल जिसको अल्लाह ने सबसे आला और अरफा बनाया था, उसे अल्लाह ताला ने जिल्लत और मस्कनत अता फरमाई, उन्हें जलील और रुस्वा कर दिया। अब बनु इसराइल से आलम इस्लाम की इमामत और क़ियादत अहले मक्का को ट्रांसफ़र होने वाली थी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ट्रांसफ़र होने वाली थी। इसी मुनासबत से अल्लाह ताला ने जब पावर इधर कर दिया तो कहा अब क़िबला भी बदलना चाहिए, तो क़िबला को तब्दील कर दिया गया। अल्लाह ने फरमाया, वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा, ऐ नबी आप जिस क़िबले पर पहले थे उसको भी हम ही ने बरकरार रखा था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बन गए, 17 महीनों तक आपने नमाज बैतुल मक़दिस की तरफ चेहरा करके पढ़ी, और मुसलमान भी जो पढ़ने वाले थे वो इसी तरीके से बैतुल मक़दिस की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ते थे। तो जब बैतुल मक़दिस क़िबला था तो अहले मक्का की आजमाइश थी, क्योंकि ये चाहते थे कि मक्का क़िबला बन जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर बाद में मक्का को क़िबला बना दिया, तो अहले किताब की आजमाइश हो गई कि वही अल्लाह जिसने पहले बैतुल मक़दिस को क़िबला बनाया था, अब वही अल्लाह खाने काबा को क़िबला बना रहा है। तो एक तरह से दोनों की आजमाइश अहले मक्का की भी और अहले किताब की भी। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि। ऐ नबी हमने क़िबले को इसलिए बरकरार रखा था ताकि हम आजमाएं और जाने कि कौन अपनी एड़ियों के बल पीछे हट जाएगा और कौन पैरवी करेगा। व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल लज़ीना हदल्लाह, हालांकि इस मामले में अल्लाह के कानून की पासदारी करना और पैरवी करना ये सबके बस की बात नहीं है, वही कर सकते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत याफ्ता है। वमा कानल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफुर रहीम, अल्लाह ताला लोगों के ईमान को ज़ाय नहीं फरमाएगा, अल्लाह लोगों के साथ रहम करने वाला है। अब 17 महीने जब क़िबला बैतुल मक़दिस था मुसलमानों के लिए, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे मुसलमान उस तरफ चेहरा करके नमाज पढ़े भी, और क़िबला बदलने से पहले उनकी वफात भी हो गई। तो एक सवाल ऑटोमेटिक पैदा हो गया कि क्या जिन लोगों ने बैतुल मक़दिस की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ी और उसी दौरान उनकी वफात हो गई, अब क़िबला बदल गया तो क्या उनकी नमाजें मानी जाएंगी कि नहीं मानी जाएंगी? तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया कि नहीं, उनकी नमाज मानी जाएगी, और कहा वमा कानल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम, अल्लाह तुम्हारे ईमान को ज़ाय और बर्बाद नहीं करेगा। ईमान का माना नमाज, ईमान का माना नमाज, अल्लाह तुम्हारी नमाजों को बर्बाद नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने जब नमाज को ही ईमान कह दिया तो बगैर नमाज पढ़े कोई इंसान ईमान वालों की फहरिस्त में अपने आप को शामिल करे, उसको शर्म करना चाहिए। वो कुरानी मनहज के खिलाफ है, वो नबवी मनहज के खिलाफ है कि नमाज भी ना पढ़ता हो और कहता हो कि नहीं मैं मुसलमानों की फहरिस्त में हूं और मुझे मुसलमान माना जाए और मुसलमानों के सामने सीना तान के चलता हो, उसको शर्म भी ना आती हो। अल्लाह ने नमाज को ईमान से ताबीर किया है। तो किबला बदल दिया गया, और जब किबला बदला गया तो कब? पहली बार किबला बदला तो असर की नमाज में अल्लाह ताला ने किबला बदल दिया। अब असर की नमाज में किबला बदल गया
اگلے دن فجر کی نماز کا وقت تھا مسجد قباء میں یا آس پاس کی کسی مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے. ایک آدمی آیا، اعلان کرنے لگا، اے نمازیوں، اللہ تعالیٰ نے رات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں اتاری اور فیصلہ دے دیا کہ اب قبلہ بدل دیا گیا، بیت المقدس کو ہٹا کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا. نماز کی حالت میں لوگوں نے یہ خبر سنی اور سب کے سب لوگوں نے خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیا. یہ آسان بات نہ تھی. صحابہ کرام نے اللہ کی بات پر، اللہ کے نبی کی بات پر فوراً عمل کیا. یہ بھی انتظار نہ کیا کہ نماز پڑھنے کے بعد ویریفائی کر لیں گے اس کے بعد پھر عمل کریں گے. فوراً عمل کیا. یہی ان کی آزمائش تھی اور آزمائش میں صحابہ کرام کامیاب ہو گئے. مدینے میں نارتھ کی طرف شام ہے جو پہلا قبلہ تھا اور ساؤتھ کی طرف مکہ ہے. نارتھ میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، نارتھ سے سیدھے ساؤتھ کی طرف چہرہ کر لیا. اور یہ بہت عجیب و غریب بات ہے، بالکل 90 ڈگری چینج کر گئے، 90 ڈگری 180 ڈگری چینج کر گئے. اور یہ آزمائش تھی، آزمائش میں کامیاب ہو گئے. اور ہمارے نبی چاہتے بھی تھے کہ قبلہ بدل جائے. جب ان سے امامت چھین لی گئی، ان کی ساری سربراہی چلی گئی، تو اب قبلہ بھی مکہ والوں کا ہونا چاہیے، کیونکہ اب سے دنیا میں اللہ کے دین کے جو رہبر اور رہنما ہوں گے وہ اہل مکہ ہوں گے، وہ مسلمان ہوں گے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. اس لیے اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے میرے محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے چہرے کو، آپ کی نگاہوں کو دیکھ رہے تھے. آپ آسمانوں کی طرف اپنا نگاہ اٹھاتے تھے اس لالچ میں، اس امید میں کہ اللہ تعالیٰ اب قبلہ بدلے کہ تب قبلہ بدلے. اے نبی، ہم نے قبلہ بدل دیا، آپ راضی ہو گئے، آپ خوش ہو گئے، کیونکہ ہمارے نبی تو مکے ہی سے تھے اور آپ چاہتے تھے، آپ کی دلی خواہش تھی. اللہ نے قبلہ بدل دیا. تو قبلہ بدل کے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ اب پاور ٹرانسفر ہونے والا ہے. اب دنیا میں اسلام کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے اللہ کے سچے دین کو کے نمائندہ اگر کوئی ہوں گے تو اللہ کے نبی ہوں گے اور ان کے امتی، ان کے جانشین ہوں گے. اب بنو اسرائیل اللہ کے دین کے نمائندہ نہیں ہیں کیونکہ وہ بگڑ چکے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ چکا ہے. اللہ رب العالمین نے قبلے کے تحویل کے بعد ایک عقیدے کی بات کو کلیئر کیا ہے جو آج بہت کنٹروورشل سبجیکٹ ہے، ٹاپک بنا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ شہید تو زندہ ہیں. جی زندہ ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ تو ان کو بلا بھی سکتے ہیں، ان کو پکار بھی سکتے ہیں. اور ابھی 15ویں شعبان گئی، اس میں لوگ مان لیتے ہیں کہ گھر میں بھی آ جاتے ہیں. لوگ قبرستان چلے جاتے ہیں اور مردے لوگ گھر میں آ جاتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے. تو زندہ ہیں، اس کے بعد کیا کیا عقیدے کر لیے گئے اور کیا کیا باتیں خرافاتیں کر لی گئی، اللہ کی پناہ. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آئیے قرآن کیا عقیدہ بیان کرتا ہے، سنیں. فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. ظاہر سی بات ہے جو مارا جائے گا میدان جنگ میں، جس کا قتل ہوگا وہی تو شہید ہوگا. یعنی پہلے مارا گیا تب وہ شہید ہوا. لوگ کہہ رہے ہیں وہ زندہ ہے. بغیر مارے گئے، بغیر شہادت پائے، بغیر موت آئے وہ شہید کیا بنا؟ اگر موت نہیں آئے تو غازی بن جاتا. لیکن اللہ نے فرمایا ان کے احترام میں، ان کی عزت کو بڑھانے کے لیے، کیونکہ میدان جنگ میں ایک آدمی گیا ہے اللہ کے دین کے لیے، اس کی شہادت ہو جائے تو ہو سکتا ہے اس کے گھر والوں کو لوگ تانا دے، اس کے ماننے والوں کو لوگ تانا دے، دیکھو اپنی زندگی خراب کر لیا، ابھی جیتا، ابھی زندگی پاتا، ابھی عیش کرتا، یہ کرتا، وہ کرتا، دیکھو گیا اور اللہ کے نام پہ ایموشنل بلیک میل ہو گیا اور اس نے اپنی جان کی قربانی دے دی اور مر گیا، ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا نہیں وہ وفات تو پا گئے، ان کا قتل تو ہو گیا، لیکن احترام کیا ہے؟ احترام یہ ہے کہ ان کو تم مردہ نہیں کہو گے. بلکہ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اللہ کی راہ میں جو لوگ شہید ہو جائے ان کو مردہ گمان نہ کرو، ان کو مردہ گنو نہیں، بلکہ فرمایا بل احیاء عند ربهم يرزقون. وہ لوگ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں. اور یہاں فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون. وہ زندہ ہے لیکن تم کو اس کا شعور بھی نہیں ہے، تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہے. عقیدہ کیا کلیئر ہو گیا؟ عقیدہ کلیئر یہ ہوا کہ جو بھی شہید ہوئے وہ زندہ ہیں لیکن وہ برزخی زندگی ہے، دنیا کی زندگی نہیں ہے.
اللہ نے سورہ یاسین میں کہا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے کے بعد ایک دنیا ہے جس کو برزخ کی دنیا کہتے ہیں، وہ زندگی میں وہ چلے گئے اور وہاں پر حقیقی طور پر وہ زندہ ہیں۔ انبیاء بھی اور باقی دنیا کے سارے مومن کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما نسمۃ المؤمن طائر يعلق في شجر الجنہ حتى يرجع الى جسده يوم يبعث، ابن ماجہ کی صحیح حدیث۔ آپ نے فرمایا سارے مومن کا حال یہی ہوتا ہے، انبیاء بھی، شہداء بھی، تمام مومن بھی، جو اچھے ہیں وہ قبر میں نعمتیں پا رہے ہیں اور جو برے ہیں قبر میں سزائیں پا رہے ہیں۔ تو اس میں لڑنے اور جھگڑنے کی بات کیا ہے؟ ہاں، ہم اور آپ اگر شہیدوں کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ وہ جنت کے اندر رزق دیے جا رہے ہیں تو پوری بات کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے 3 باتیں بتائی ہیں، ایک یہ کہ وہ زندہ ہے، لیکن کلیئر کر دیا کہ وہ زندگی برزخی زندگی ہے، دنیا کی طرح کوئی ان کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، اور یہ بھی کلیئر کر دیا کہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، احیاء عند ربہم، یہ بھی دوبارہ کلیئر کیا گیا کہ دنیا میں مت سمجھنا، اور اللہ تعالیٰ نے مزید کہا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندگی تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ تینوں باتیں ملانے کے بعد بھی اب اگر کوئی بدعقیدہ ہو جائے تو اس آدمی کو کون سمجھا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اسی دوسرے پارے میں روزے کے تعلق سے بہت ساری آیتیں اتاری ہیں اور یہ کہا کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا۔ روزے کے چیپٹر کو کلوز کرنے کے بعد اگلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو تربیت کرنے کے لیے فرمایا کہ ایمان والو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اپنے معاملات کو حکام کی طرف نہ لے جاؤ، رشوت لے کر حکام کی طرف جج کے پاس نہ جاؤ تاکہ تم کسی کا مال کھانے کے لیے برائی سے حرام طریقے سے کھا جاؤ جبکہ تمہیں معلوم ہے یہ تمہارا اپنا نہیں۔ کیا مطلب ہے باطل طریقے سے نہ کھاؤ؟ ایک وہ حرام ہوتا ہے جو فی نفس ہی حرام ہے، جیسے خنزیر کا گوشت، وہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو فی نفس ہی حرام کیا ہے وہ حرام ہے، جیسے شراب حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، مردار حرام ہے، چڑھاوے کا کھانا حرام ہے، چڑھاوے کی مٹھائیاں اور حلوے حرام ہیں، یہ سب چیزیں فی نفس ہی حرام ہیں، نہیں کھایا جا سکتا۔ لیکن کچھ چیزیں فی نفس ہی حرام نہیں ہوتی، وہ حرام طریقے سے کمانے کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر اللہ نے یہ دوسری قسم کی حرام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو روکا ہے اور فرمایا ہے اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، گرچہ راضی ہو کر ہی کھایا جا رہا ہو۔ جیسے سود لینے والا بھی راضی ہے، دینے والا بھی راضی ہے، پھر بھی حرام ہے اس کا کھانا۔ اسی طریقے سے زنا کی اجرت دینے والا بھی راضی ہے اور اجرت لینے والی بھی راضی ہے، تب بھی حرام ہے۔ غیب کی باتیں بتا کر فیس لینے والا، نجومیت کا کام کر کے فیس لے لینے والا شخص، دونوں راضی ہیں، پھر بھی حرام ہے۔ شراب کوئی دکان کھولے ہوئے بیچ رہا ہے، خریدنے والا بھی راضی ہے، بیچنے والا بھی راضی ہے، پھر بھی اس کی کمائی حرام ہے۔ ڈانس اور میوزک کا کام کرنے والے لوگ دونوں راضی ہیں، پھر بھی یہ حرام ہے۔ اسی طرح سے لاٹری اور جوئے کی رقم بھلے ہی راضی ورضا سے کام ہو جائے لیکن یہ حرام ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اور ایک بات اور آگے کہی، اور اپنے معاملات کو حکام اور ججز کی طرف نہ لے کے جاؤ کہ تم اس بہانے سے کسی کے مال پہ قبضہ کر لو۔ اس کے بھی 2 قسمیں ہیں دنیا میں آج سماج کے اندر۔ کچھ لوگ جانتے ہیں یہ زمین میری نہیں ہے، اس کی ہے، لیکن اس کے پاس کاغذات نہیں ہے، میں نے فرضی کاغذات بنوا لیے، اگر میں کیس کر دوں تو کورٹ میں جیت جاؤں گا، چلو ٹھوک دیتا ہوں کیس۔ اب اس نے اگر کیس کر دیا اور اپنے فرضی ڈاکومنٹس کی بنیاد پر وہ کیس جیت گیا تو وہ زمین اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گی، وہ حرام ہی رہے گی۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے 2 لوگ لڑتے ہیں، لڑتے لڑتے میرے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آ جاتے۔ تم میں سے کوئی چرب زبان ہے، زیادہ باتیں کر لیتا ہے، جس کو کہتے ہیں ماہر وکیل ہے، اور اپنا مقدمہ میرے پاس رکھتا ہے، میں اس کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ دے دیتا ہوں، اگر سچ میں وہ چیز اس کا نہیں ہے پھر بھی اس کے ظاہر کی وجہ سے میں نے فیصلہ دے دیا، وہ قبضہ کر لیا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، تو میرے فیصلہ کے بعد بھی وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، وہ جہنم کی آگ کا عذاب کا ایک ٹکڑا اس کے لیے ہو جائے گا۔
لہذا ایسا بھی نہیں کر سکتے. اور دوسرا مطلب یہ ہوا آدمی مقدمہ کسی سے لڑ رہا ہے اپنے حق میں ناجائز طریقے سے فیصلہ کروانے کے لیے ججز کو لے کر فیصلے کرنے والوں کے پاس لے جا کر رشوت دے دے تاکہ فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے. اللہ نے فرمایا اپنے معاملات کو اپنے حق میں لانے کے لیے ناجائز طریقے سے کسی کے مال پہ قبضہ کرنے کے لیے رشوت نہ دیا کرو. اگر دو گے تو یہ حرام کام ہوگا, یہ حرام کمائی ہوگی. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنم کے اندر جائیں گے. البتہ کہیں معاملہ پھنس جائے, آپ کا حق ہے 100% آپ کا حق ہے, لیکن آپ کا حق مارا جا رہا ہے, سامنے والا رشوت لینے پہ ڈٹا ہوا ہے, تو علماء نے کہا ہے ایسے موقع پر تم دے سکتے ہو لیکن کراہت اور نفرت کے ساتھ. تمہیں گناہ نہیں ملے گا کیونکہ تم اپنا حق لے رہے ہو, لیکن جو لے رہا ہے اس کے لیے وہ حرام ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تربیت کی ہے. کہنا یہ ہے کہ روزے کے چیپٹر کے بعد یہ حلال و حرام کی بات کیوں اللہ تعالیٰ نے چھیڑ دی؟ کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ روزے میں 3 چیزیں جو ہماری اور آپ کی بالکل مرغوب چیز ہوتی ہے, پسندیدہ چیز ہوتی ہے, ہم چھوڑ دیتے ہیں. کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ. ایک روزے دار انسان ایڈلٹ وہ اپنا کھانا چھوڑ دیتا ہے, وہ اپنا پینا چھوڑ دیتا ہے, اپنی بیوی سے مباشرت کرنا چھوڑ دیتا ہے. تینوں ہی اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کی پسندیدہ چیز ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے میرے بندو اگر تم نے میرے کہنے کی وجہ سے اپنی محبوب چیز کو لمیٹڈ ٹائم کے لیے چھوڑ دیا, صبح سے لے کر مغرب تک تم نے چھوڑ دیا, تو پھر جن چیزوں کو میں نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا اسے کیوں نہیں چھوڑ پا رہے ہو؟ ٹریننگ تمہیں دی جا رہی ہے, صبح سے لے کر مغرب تک تم نے میرے لیے روزہ رکھا, تم نے اپنے حلال کھانے کو اپنے حلال کمائی کو نہیں کھایا, تم نے اپنے گھر میں موجود مشروبات کو نہیں پیا, تم نے اپنی بیوی جس کو تم نے نکاح کر کے اپنے گھر میں لایا تم نے مہر بھی ادا کر دیے, تمہاری حلال بیوی ہے, پھر بھی تم اس کے پاس نہیں جا رہے ہو صرف میرے لیے. اے میرے بندو یہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے اگر میرے لیے تم یہ حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہو تو کیا ہمیشہ کے لیے جو گندی چیزیں میں نے تمہارے لیے حرام کر دی ہیں اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے کہ نہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں میں کہتا ہوں 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد اگر حرام کاموں سے نفرت نہ ہو جائے تو یاد رکھنا روزہ ہم نے صحیح سے نہیں رکھا. آج تو حالت ایسی بنی ہے افطاری کے فوراً بعد آدمی سگریٹ پیتا ہے, فوراً بعد پیتا ہے. یہ حرام ہے, یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے, پھر بھی آدمی پی لے گا. بھائی ٹریننگ آپ کی جو 12-14 گھنٹے کی ہوئی کہاں گئی؟ اللہ تعالیٰ اسی لیے اس کے فوراً بعد یہ حلال و حرام کے چیپٹر کو اللہ نے ذکر کیا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذمہ داری کی بات ہمیں اور آپ کو بتلائی ہے. جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں یا بہنیں ہیں وہ کان کھول لیں. اللہ نے کہا دین کے اعتبار سے جو آدمی کرپٹ ہے, جو لڑکی یا لڑکا کرپٹ ہے, اس کو رشتہ نہ دیا کرو. اور فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. دین کے اعتبار سے کرپٹ عورتیں, شرک کرنے والی عورتوں کو اپنے گھر کی بہو یا اپنی بیوی نہ بنایا کرو جب تک کہ ایمان نہ لے آئے. اسٹیٹس جاننا چاہتے ہو, اللہ کی نگاہ میں فرق جاننا چاہتے ہو کہ اس کی اللہ کی نگاہ میں حیثیت کا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک لونڈی جو آزاد نہیں ہے غلام ہے لیکن ایمان والی ہے وہ زیادہ اچھی ہے اللہ کی نگاہ میں, جو آزاد بھی ہے, پیسے والی بھی ہے, خوبصورت بھی ہے لیکن کافرہ اور مشرکہ ہے. گرچہ تمہیں یہ پسند آ رہی ہے, تمہیں اٹریکٹو لگ رہی ہے, تمہیں خوبصورت لگ رہی ہے, لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ لونڈی جو ایمان والی ہے یہ زیادہ مرتبے والی ہے. یہ اللہ نے رتبہ بتا دیا. اب جاؤ فیصلے تمہارے اوپر چھوڑ دیے گئے. اس طرح کی عورتوں سے شادی نہ کرو. ہاں اللہ نے ایک اسپیشل کیس بتایا ہے, کہا اہل کتاب کی اگر عورتیں ہوں تو ان سے تم کر سکتے ہو, لیکن اس میں بھی آپ ذرا بتاؤ کرسچن کیا نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ ہے؟ مانتے ہیں. یہ شرک نہیں ہے. وہ تثلیث کے قائل نہیں, 3 خداؤں کو نہیں مانتے, مانتے ہیں. تو کیا شرک نہیں ہے؟ شرک ہے. اللہ نے کہا یہ ایسا شرک ہے کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا جائے کہ اگر اس شرک پر زمین پہ ایکشن لینا ہوتا تو آسمان پھٹ جاتے, زمین اپنا سینہ چیر دیتی اور دنیا ختم ہو جاتی. اتنا خطرناک چیز ہے. لیکن جس اللہ نے ان کو ایکسپوز کیا قرآن میں, اسی اللہ نے اجازت دی ہے. اسی لیے
حضرت عثمان، حضرت عمر، کبار صحابہ کا فتویٰ تھا کہ اس کے باوجود اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کی جا سکتی ہے. لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے تھے مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور یہ شرک ہے اور اللہ نے شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح کرنے سے منع کیا ہے، اس لیے میرا فتویٰ یہ ہے کہ اہل کتاب کی مشرکہ عورتوں سے بھی نکاح نہ کرو. ہاں ان میں وہ ہے جو اوریجنل اہل کتاب کے دین پر ہے تو ان سے نکاح کر سکتے ہو. بہرحال صحابہ میں یہ موقف تھا، لیکن راجح قول دیکھا جائے تو ہمیں اور آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا. وہ یہ کہ جس اللہ نے یہ بات بتلائی اسی اللہ نے پرمیشن بھی دی ہے اور اللہ کو دونوں باتیں معلوم تھی، لہٰذا جائز تو کہا جا سکتا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اب بیٹیاں دینے کی باری آئی، یہ تو بیٹی لانے کی باری تھی، بیٹیاں دینے کی باری آئی تو فرمایا وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو مشرکوں کے یہاں نہ دیا کرو. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، ایک آزاد غلام انسان اگر ایمان والا ہے تو اس کا رتبہ اللہ کی نگاہ میں اس انسان سے زیادہ ہے جو انسان آزاد بھی ہے، غلام نہیں ہے، مالدار بھی ہے، ساری خوبیاں اس کے اندر ہے، لیکن شرک والا، کفر والا ہے. اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کر کے بتا دیا، کہا کہ ایک یہ آسمانوں کی طرف اللہ کی نگاہ میں محبوب ہے اور ایک یہ پست ہے. تم دنیا کے اسٹیٹس کو نہ دیکھو، یہ شرک اور کفر کو، ایمان اور توحید کو دیکھا کرو. اللہ نے منع فرما دیا. کیا منع کیا ہے؟ کہا تم اپنی بیٹیوں کا، بہنوں کا جس کے تم ولی بن گئے ہو، نکاح نہ کیا کرو شرک کرنے والوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. یہ اس دنیا کا، اس زمانے کا، اس دور کا، اپنے ملک کا بہت بڑا المیہ ہے. آج ہماری قوم کی نہ جانے کتنی بیٹیاں غیروں کا ہاتھ تھام چکی ہیں اور باپ اور بھائی مجبور ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، وہ اسباب ہمیں پیدا کرنے ہوں گے کہ ہم اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو روکیں. اب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تو منع کر دیا، ہم اور آپ اس میں اپنی منمانی نہیں کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی بیٹیاں لانے کی اجازت تو دے دی ہے، لیکن اپنی بیٹیاں ان کو دینے کی اجازت نہیں دی ہے. کیوں؟ کیونکہ عورت ہمیشہ دنیا کچھ بھی نعرہ دے دے لیکن جب میرڈ لائف میں آتی ہے تو ہسبینڈ ہی کی چلتی ہے. یہ زمینی حقیقت ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے. وہ ایکسپشنل کیسز آپ نہ دیکھیں، ایک دو گھر میں عورتوں کی چل رہی ہے، مرد آدمی بیچارہ غلام بنا ہوا ہے. نہیں، اکثریت یہ ہے کہ مردوں کی چلتی ہے اور دین کے معاملے میں بھی مردوں کو چلانی چاہیے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اگر مضبوط ہو عقیدے میں، اگر اہل کتاب کی بھی عورت لے آؤ تو اس کے ایمان لانے کا زیادہ چانس ہے. لیکن اپنی بیٹی اگر دے دو گے تو وہ اپنے شوہر کے دباؤ میں آ کر جو اس کے پاس توحید ایمان وہ بھی کھو دے گی، ضائع کر دے گی. اسی لیے علماء کرام، ہمارے بزرگ علماء مشورہ اور فتویٰ دیا کرتے تھے. جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ ایک مسلمان ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، شرک اکبر کا مرتکب ہے، غیر اللہ سے اپنی حاجتیں طلب کرتا ہے، کسی اور کو مشکل کشا مانتا ہے، ایسے لوگوں سے رشتہ کیا جا سکتا کہ نہیں؟ تو ہمارے علماء یہی تفریق کرتے تھے اور کہتے تھے اپنی بیٹیاں اور بہنیں انہیں دینا جائز نہیں ہے. کیوں؟ جائیں گی تو وہ بھی مشرکہ ہو جائیں گی، یہ غالب گمان ہے، یہ چانسز ہیں، لیکن ان کی بیٹیوں کو، ان کی بہنوں کو لا سکتے ہو. اس لیے علماء کرام تفریق کرتے تھے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے. یہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں. اگر ہم نے کسی دین کے حساب سے کرپٹڈ آدمی کے ہاتھوں میں اپنی بیٹی اور بہن کو دے دیا تو یقین مانیے کل قیامت کے دن وہ بیٹی، وہ بہن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دے گی، مجھے ایسے گھرانے میں ایسے آدمی کے ماتحت ڈال دیا جو آدمی خود کرپٹ تھا، جو شرک میں، بدعت میں ڈوبا ہوا تھا. وہ باپ اللہ کے ہاں کیا جواب دے گا؟ وہ بھائی اللہ کے ہاں کیا جواب دے گا؟ اس کی زندگی، اس کی دین کو کھا جائے گا. اور آج تو وہ دور ہے کہ بیٹیوں کو، ان کے جسم کو لوگ کھا رہے ہیں. ایپسٹین فائل آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کیا خطرناک. اللہ سے دعا کرو، یہ دل میں آتا ہے اللہ یہ جھوٹ ہو تو صحیح ہے، یہ سب کے سب چیزیں جھوٹ نکل جائیں تو بہتر ہے. یہ روح کو تڑپا دینے والے، رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات کی شرک بھی ملاوٹ ہے اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ زنا اور بدکاری بھی کیا جا رہا ہے، ان کا خون بھی پیے جانے کی بات آ رہی ہے، ان کے گوشت کو بھی کھانے کی بات آ رہی ہے. کیا درندہ یہ سب کرتا ہوگا؟ چیر پھاڑ کھا جانے والے جانور بھی شاید یہ کام نہ کرتے ہوں جو آج دنیا میں اپنے آپ کو سو کالڈ سیولائزڈ لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ہماری بہن بیٹیوں کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اسی دوسرے پارے کے اندر طلاق اور نکاح کے چیپٹر کو بھی ذکر کیا ہے، جیسے یہ آپ کے سامنے بات رکھی گئی. اور اللہ نے طلاق کے مسئلے کو خوب ہائی لائٹ کیا اور باریکیوں کو بھی بیان کیا ہے. طلاق کا مسئلہ، 3 طلاق،
اتنا آسان کیس یہ اسلام کا ہے، اتنا آسان ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اس کو سمجھ سکتا. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، سورہ بقرہ کی 229 نمبر کی یہ آیت ہے. اس کو لوگوں نے اتنا کنٹروورشل بنا دیا ہے، آج 1000 سال سے اس کی لڑائی چل رہی ہے، اس میں لوگ لڑ رہے ہیں جبکہ یہ بہت آسان تھا. اللہ نے فرمایا کہ طلاق مرد کو دینے کا حق ہے اور عورت خلا دیتی ہے، 2 بار اس کو واپس ہونے کا چانس ہے. الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے جس میں انسان واپس آ سکتا ہے، یعنی اپنے فیصلے کو بدل سکتا ہے، اس کو دوبارہ اپنا سکتا ہے. اگر 2 بار میں ایسا نہیں کیا، تیسری بار اس نے طلاق دیا، اللہ نے فرمایا فامساک بمعروف اور تسریح باحسان، 2 بار میں واپس لایا تو ٹھیک، نہیں تو پھر اس کو آرام سے چھوڑ دو. کتنا کلیئر کٹ قرآن کا فیصلہ ہے، اور یہی میرے نبی کا فیصلہ، یہی ابو بکر صدیق کا فیصلہ، یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور کا فیصلہ. وہ تو حضرت عمر نے ان لوگوں کو سزا دی تھی جو ایک مجلس میں 3 بار طلاق 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 بول دیتے تھے، وہ سزا تھی. اسی کو علماء کہتے ہیں تعزیری مسئلہ تھا. اس سزا کو آج تک لوگوں کو امت دے رہی ہے، آج تک فتویٰ لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں. کب تک یہ امت سزا کاٹتی رہے گی؟ میرے بھائیوں، صحیح فتویٰ وہی ہے جو قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں لکھا ہوا ہے. اس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، واضح کلیئر ہے. یہ طلاق کا مسئلہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے اور تفصیلات. پھر ہم جب سورہ بقرہ کے یہ دوسرے پارے کو پڑھتے ہیں تو کچھ سوالات ذکر کیے گئے، مختلف سوال. آئیے ایک ایک سوال دیکھتے ہیں. لوگ آپس میں بات کرتے، پھر اللہ کے نبی سے بات کرتے. اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے مدینے میں کیا ہو رہا ہے، مدینے والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں، کس بات پہ مسئلے چھڑے ہوئے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں. اللہ اسی کے حساب سے قرآن کی آیتیں اتارتا تھا. سوال ہوا یسألونک عن الہلہ، اے نبی آپ سے لوگ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ہلال، ہر مہینے کے شروعات میں جو چاند باریک سا نکلتا ہے اس کو ہلال کہا جاتا ہے. جب وہ موٹا ہو جاتا ہے 14ویں تاریخ کو تو اس کو بدر کہتے ہیں، اور نارملی اس کو قمر کہا جاتا ہے. لیکن ہلال اسپیشلی شروع میں جو نکلتا پتلا سا ہوتا ہے اس کو ہلال کہا جاتا ہے. لوگ پوچھتے تھے یہ کیوں نکلتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے، پھر کیوں نکلتا ہے پھر کیوں ڈوب جاتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اللہ نے جواب دیا یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے ٹائم ٹیبل ہے، یہ کیلنڈر کا کام کر رہا ہے. جب دنیا میں کوئی گھڑی نہیں، کوئی چیز نہیں تھی ٹائم اور مہینہ معلوم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام فرمایا لوگوں کے کیلنڈر کا. شہر والے بھی اپنا ٹائم جان لے، دیہات والے بھی اپنا ٹائم جان لے. اور قرآن میں اللہ نے اور مزید کہا، یہ آسمان میں جو اسٹارز ہیں، جو ستارے ہیں، ان ستاروں کو اللہ نے 3 مقصد کے لیے بنایا ہے. انا زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین، ہم نے ان سٹارز کے ذریعے سے آسمان کو ڈیکوریٹ کیا، خوبصورت بنا دیا، سزا دیا ہے. یہ آسمان کے اندر جو ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان کی خوبصورتی کے لیے اللہ نے بنایا. دوسری وجہ اللہ تعالیٰ نے انہی ستاروں کے ذریعے سے اسلام کے مصدر کی حفاظت فرمائی، یعنی قرآن کریم کی حفاظت فرمائی ہے، اللہ کے نبی کی حدیثوں کی حفاظت فرمائی ہے. جب بھی کوئی شیطان آسمانوں کی طرف، آسمانوں سے بات کو اچکنے کے لیے جاتا تو اللہ تعالیٰ انہی ستاروں کے ذریعے سے ان کے اوپر حملہ کرواتا اور انہیں مارتا ہے. رجوما للشیاطین، شیاطین کو مارنے کے لیے ستاروں کا استعمال کیا جاتا ہے. اور تیسری وجہ انہی ستاروں کے ذریعے سے جو ماہرین ہیں صحراؤں میں، ڈیزرٹ میں، جہاں اتر دکن پورب پچھم کوئی بھی ڈائریکشن پتہ نہیں چلتا، اس کے ذریعے سے سمت بھی معلوم کر لیتے ہیں، اس کے ذریعے سے ٹائم بھی معلوم کر لیتے ہیں، اس کو بحیثیت کیلنڈر بھی استعمال کر لیتے ہیں. تو چاند اور ستارے یہ قرآن کریم میں بتائے گئے، کیوں بنائے گئے؟ تو آپ سے پوچھا گیا چاند کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دے دیا. اور پھر دوسرا سوال یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. یہ آپ بھی سوال کرتے ہیں، ہم بھی سوال کرتے ہیں. کما تو لیا ہے، خرچ کیا کریں، کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کر دیں ہم؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ خرچ کیا کریں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، کہاں کریں یہ امپورٹنٹ ہے. اور فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر، جو بھی بھلائی کے کام میں خرچ کرو گے، حلال کمائی سے جو بھی خرچ کرو گے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. لیکن خرچ کہاں کرنا ہے، دھیان دینا. فللوالدین، ماں باپ کے لیے خرچ کرو.
वल-अक़रबीन, करीबी रिश्तेदारों के लिए खर्च करो, वल-यतामा, यतीमों के ऊपर खर्च करो, वल-मसाकीन, मिस्कीनों पे खर्च किया करो, वब्निस-सबील, मुसाफिरों पे खर्च किया करो, वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। इसके अलावा जहां जहां भी अपनी हलाल कमाई से तुम खर्च करोगे, अल्लाह सब कुछ जानता है। कहां तुम्हारा 1 रुपया खर्च हुआ, अल्लाह सब कुछ जानता है, उसी के हिसाब से बदला अता फरमाएगा। मुफस्सिरीन कहते हैं ये जो अल्लाह ने सीरियल वाइज आपको बताया है, इसी के हिसाब से खर्च करना चाहिए। पहला कौन है? वालिदैन। लेकिन वालिदैन से पहले भी दूसरी आयत में बताया गया अल्लाह के नबी की हदीस में, अपनी फैमिली यानी बीवी और बच्चे। दूसरे पे कहें वालिदैन, तीसरे पे करीबी रिश्तेदार, नंबर 4 यतीम, नंबर 5 मिस्कीन, नंबर 6 मुसाफिरीन। अल्लाह ने फरमाया ये जो लिस्ट है इसके हिसाब से खर्च करो। अगर आपके पास कमाई है तो ऐसे आप उन लोगों के ऊपर खर्च करते चले जाओ। आज होता क्या है, लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी छोटी सी फैमिली, खुद बीवी बच्चे, बस। आज तो इतने बदनसीब है कि वो माँ बाप जिन्होंने अपने लुक़मे बचपन में खिलाए हैं, ये बुढ़ापे में उनका हाल चाल नहीं पूछते, खर्चा देना तो दूर की बात है। बड़े बदनसीब। अल्लाह फरमा रहा है इनके ऊपर खर्च करो। तो ये एक सवाल हुआ जिसका जवाब दिया गया। इसी तरह से अगला सवाल, यसअलूनका अनिश शहरिल हरामी क़ितालिन फीह कुल क़ितालुन फीही कबीर। ऐ नबी, आपसे सवाल कर रहे हैं लोग उन महीनों में क़िताल और लड़ाई के बारे में जिसके अंदर अल्लाह ताला ने लड़ाई को हराम करार दिया है। 4 महीने ऐसे हैं जो काबिल एहतराम है, जिसके अंदर लड़ाइयां नहीं की जा सकती, और ये ज़माने जाहिलियत से लोग एहतराम करते थे। इस्लाम ने भी उसको बरकरार रखा है। वो कौन से महीने? ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब। लेकिन हुआ क्या, अल्लाह के नबी के कुछ सहाबा गए किसी जंग में, एक टुकड़ी गई, रजब के महीने में कहीं जंग छिड़ गए और हमला कर दिया इन लोगों ने। अब मुशरिकीन ने प्रोपेगेंडा किया, देखो देखो देखो, ये कहते हैं 4 महीने में एहतराम है, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा, देखो खुद कर दिया। प्रोपेगेंडा होता है ना कि आप ही कहते थे और आपके लोग ही इस तरह हो गए। अब अल्लाह ताला ने सहाबे कराम के इस अमल का दिफा किया और कहा अल्लाह के नबी के सहाबा ने गलत नहीं किया है। जब उनको छेड़ोगे तो फिर एक्शन तो मिलेगा। इसलिए पूछा गया और कहा गया, ऐ नबी, आपसे लोग इस माह मुहर्रम में, इस माह रजब में जंग के हवाले से पूछते हैं, तो कह दीजिए कि गुनाह है, लेकिन सहाबा को तुम टारगेट नहीं कर सकते हो। क्यों? इसलिए कि सहाबा किराम को छेड़ा गया। जब तुम हमला करोगे तो आदमी डिफेंस में तो बोलेगा ही, करेगा ही। तो अल्लाह ताला ने सहाबा के दिफा कर दिया और इस रूल और कानून का भी दिफा कर दिया। एक सवाल का जवाब ये भी मिल गया। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर। ऐ नबी, आपके पास ऐसा भी सवाल आता है कि लोग पूछते हैं, नबी, शराब पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, जुआ खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। आपने फरमाया, ऐ लोगों, जुआ हो या शराब हो, इसके अंदर बहुत ज्यादा गुनाह मिलने वाला है। व मनाफिउ लिन्नास, और लोगों को दुनियावी फायदा भी मिलने वाला है। व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, लेकिन ये दुनियावी फायदा जो है वो बहुत थोड़ा सा है, लेकिन दीन का जो नुकसान और गुनाह है वो बहुत ज्यादा है। आप यहां जरा गौर करें, अल्लाह के नबी को क्या कंपैरिजन कराया जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि शराब और जुए में नफा और नुकसान के हिसाब से फैसला दीजिए, नहीं। नफा और नुकसान अगर इस हिसाब से फैसला दिया जाता तो शायद जवाब बदल सकता था, गुंजाइश निकल जाती। लेकिन अल्लाह ने फैसला यह नहीं दिया। अल्लाह ने फरमाया एक तरफ दुनियावी नफा है और एक तरफ नुकसान नहीं, गुनाह है, गुनाह। तो नफा के मुकाबले में फायदा नहीं गिनवाया गया, उसका नुकसान नहीं गिनवाया, गुनाह गिनवाया गया। और फरमाया गया कि जब कोई चीज हराम हो तो दुनिया का अगर तुमसे कोई फायदा मिल रहा हो, तुमको दुनिया का कोई उसमें प्रॉफिट निकल रहा हो, तो ये ना देखो कि इससे फायदा हो रहा है, इस्लाम ने क्यों, ये देखो कि इसमें गुनाह है तो छोड़ना फर्ज है, इसमें गुनाह है तो छोड़ना फर्ज है। अब उसमें नफा नुकसान देखने की कोई नौबत नहीं आनी चाहिए। जैसे सूद में लोग कहते हैं भाई इसमें बड़ा फायदा है, लॉटरी निकल गई बड़ा फायदा है, जुए में बड़ा फायदा है, हाँ शराब के ठेके हमने खोल लिए, मौलवी साहब मैं नहीं पीता हूं, मेरे बच्चे नहीं पीते, कभी हमने हाथ नहीं लगा, कमाई यार फायदा है, लेकिन हराम तो हराम है। गुनाह को देखना है, गुनाह और सवाब का एतबार करना है, नफा नुकसान का एतबार नहीं करना है। वो तो अल्लाह ताला ने सच्चाई और हकीकत तो बयान किया। हो सकता है दुनिया का कुछ फायदा हो, लेकिन मेरी शरीयत, मेरा कानून इसको जब हराम कहेगा तो तुमको हराम मानना पड़ेगा। इसी को कहते हैं सरेंडर करना। अब आदमी जहां जिसने दिमाग लगाया और कहा नहीं नहीं हमको फायदा चाहिए,
تب وہ گیا اپنی عقل کو اوپر کر لیا اور اس کے بعد پھر وہ شریعت کو نیچے کر دیا. اب ایسے آدمی کے گمراہ ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا. اسی کو کہتے ہیں منہج کی گڑبڑی. عقل بڑی کہ شریعت بڑی, شریعت کو اوپر کیا جائے گا, عقل کو شریعت کے تابع کیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے سمجھایا. پھر آگے وہی سوال لوٹ کے آ گیا, کیا خرچ کریں؟ فرمایا گیا یسألونک ماذا ينفقون, اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں, کیا خرچ کریں. فرمایا قل العفو, اے نبی کہہ دیجئے اپنے بال بچوں پہ خرچ کرنے کے بعد جو بچے خرچ کرو. اس لیے میں نے کہا تھا پہلے بال بچے, تو بال بچوں کو خرچ کرنے کے بعد جو بچے ماں باپ, یہ جو پوری لسٹ بتائی گئی ان کے اوپر خرچ کرو. پھر ایک سوال آیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ, اے نبی آپ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال ہو رہا ہے. یتیموں کے بارے میں اسلام کا بہت کلیئر اسٹینڈ ہے, موقف بہت واضح ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اصلاح لہم خیر, اے نبی کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی کرنا بڑی اچھی بات ہے, ان کے ساتھ ہمیشہ اچھی نیت کے ساتھ سپورٹ کرنا چاہیے, کھڑے ہونا چاہیے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, لیکن اگر تم ان کے مال کو اپنے مال میں ملا لو اچھی نیت کے ساتھ تو تمہارے بھائی ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. اصل میں پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ یتیم کے مال کو جو کھائے گا وہ جہنم کے آگ کو اپنے پیٹ میں بھر رہا ہو, صحابہ نے کیا کیا, یتیم کا جو مال ان کی ذمہ داری میں تھا وہ الگ الگ نکال کے رکھ دیا. اس زمانے میں مال کیا تھا, اناج کھانا, زیادہ تر یہ ہوتا تھا. جب الگ نکال کے رکھ دیا, اب وہ یتیم بیچارے تھوڑے سے چھوٹے سے ہیں, زیادہ کھاتے نہیں, زیادہ خرچہ نہیں, ان کا مال خراب ہونے لگا, ان کا مال اناج خراب ہونے لگا, کھانا خراب ہونے لگا. اب سوال ہونے لگا اے نبی کیا کیا جائے, یتیموں کی پراپرٹی غائب ہو رہی ہے, ان کی دولت, ان کا مال نقصان میں جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ اگر تمہاری نیت صحیح ہے تو ان کے مال کو اپنے میں ملا لو, لیکن نیت تمہاری صحیح ہونی چاہیے. اس لیے آگے فرمایا واللہ یعلم المفسد من المصلح, اللہ تعالیٰ اچھی نیت والے کو جانتا ہے, بری نیت والے کو بھی جانتا ہے. بڑی عجیب و غریب بات ہے, مفسد مطلب ہوتا ہے فسادی, مفسد فسادی. یہاں فسادی اس کو کہا گیا جس کی نیت خراب ہوتی ہے. جب آپ کسی کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں, کسی کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں, کوئی معاملہ کرتے ہیں اور پہلے سے نیت میں خرابی ہو کہ اس کو لوٹنا ہے, موقع ملتے ہی اس کو صاف کر دینا ہے, اسی کو کہتے ہیں فسادی. یعنی نیت خراب اگر کسی کی ہے, چاہے شادی کرتے ہوئے کہ چھوڑ دوں گا طلاق دے دوں گا, چاہے بزنس کرتے ہوئے, چاہے کسی سے دوستی کرتے ہوئے, اگر نیت پہلے سے خراب ہے تو آدمی فسادی ہے, وہ آدمی فسادی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جس کی نیت خراب ہے اس کو اللہ نے کہا مفسد کو اللہ جانتا ہے, مصلح کو اللہ جانتا ہے. مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا کہ نیک نیت اور بری نیت والے دونوں کو اللہ جانتا ہے. تو جو بری نیت والا ہے وہ فسادی ہے, اور جو اچھی نیت والا ہے وہ اصلاح کرنے والا ہے, وہ مصلح ہے, وہ اچھا آدمی ہے, جنٹل مین ہے. بری نیت بہت خطرناک چیز ہوتی ہے, اور پناہ مانگی اللہ سے کہ رب العالمین ایسے دوستوں سے دور رکھے جن کے نیت میں تمہاری تباہی کی دعائیں چل رہی ہیں. ایسے رشتہ داروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو چھٹکارا عطا فرمائے, ان کی اصلاح فرمائے تاکہ رشتہ برقرار رہے, جو ہماری تباہی کی دعائیں کیا کرتے ہیں. اور حال چال اس لیے پوچھتے ہیں, اس لیے نہیں کہ آپ کی خیر خیریت لینا, اس لیے کہ کہیں آپ زیادہ آگے تو نہیں بڑھ گئے, ہاں بربادی کتنی پہنچی. اس لیے اللہ تعالیٰ ماحول کو درست فرمائے. بڑے مسائل ہیں. ایک سوال اور کیا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, اے نبی آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے. حیض یہ عورتوں کو جو منتھلی آتی. یہودیوں کے ہاں معاملہ یہ تھا کہ جب ان کی عورتیں اس ایام سے گزرتی تو اپنی عورتوں کو پابندی لگا دے, گھر کے اندر نہیں آ سکتی, کچن کے اندر نہیں آ سکتی, میل جول دور, بالکل جانوروں کی طرح بالکل ایک کمرے میں پیک کر دیتے تھے. اسلام نے کہا یہ تو ظلم ہے. اسلام نے ہی تو عورتوں کو عزت دی ہے, ورنہ عورتوں کو عزت کون دے رہا تھا؟ کوئی نہیں دے, سب کوئی کھانے پہ لگے ہوئے تھے. اور ابھی تو دنیا کو معلوم ہو گیا واقعتاً عزت اسلام نے ہی عورتوں کو دی ہے, ورنہ آج جو چاند پہ جانے کی بات کر رہے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کھانے کی بات کر رہے ہیں, ان کا خون پی رہے ہیں. یہ دعوے اور نعرے تو ان کے سب کھوکھلے نکل گئے. اسلام ہی سنرکشن دے رہا ہے عورتوں کو, اور یہی عورتوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ عورتوں کو جب یہ ماحول ہو, یہ وقت آ جائے تو کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل هو اذى, اے نبی یہ اذا ہے. اذا عربک میں 3 چیزوں کو بولا جاتا ہے, تکلیف, گندگی اور بیماری. تینوں میننگ اس میں فٹ ہوتی ہیں. حیض کا خون گندگی ہے, نو ڈاؤٹ, اس لیے اس میں نماز اور روزہ سب حرام ہے, نہیں کر سکتے. اور یہ بیماری بھی ہے, کیوں؟
वैसे नॉर्मली बीमारी नहीं है, ये सेहत की अलामत, लेकिन इस पीरियड में अगर कोई हस्बैंड अपनी बीवी से मिलता है तो भयानक बीमारी हो सकती है, तो इसलिए बीमारी का जरिया भी बन सकता है। और ऐसी हालत में कोई अपनी बीवी के साथ हम बिस्तर होता है तो बहुत तकलीफ भी हो सकती है, यानी उस औरत के लिए तकलीफ दे चीज भी हो सकती है। इसलिए अल्लाह ने एक लफ्ज में बताया कुल हुआ अदा, ये गंदगी भी है, ये नापाकी भी है और ये तकलीफ की शय भी है, बीमारी का जरिया भी है। तो क्या करना, फअतज़िलुन निसाअ फिल महीज़ वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना, औरतों के करीब न जाना, यानी कि हम बिस्तर नहीं होना, बाकी सारा काम कर सकते हो। इसलिए अल्लाह के नबी ने सही मुस्लिम की हदीस में पूरी वजाहत से कहा इस्नउ कुल्ल शैइन इल्ला निकाह, सिवाय हम बिस्तरी के सारा काम अपनी बीवी के साथ कर सकते हो। उनको बोसा लेना चाहते हो ले सकते हो, उनको गले लगाना चाहते हो लगा सकते हो, उनके हाथ का बना हुआ खाना चाहते हो कोई मसला नहीं है, उनके बिस्तर पे सोना चाहते हो कोई मसला नहीं है, बस सिर्फ एक काम से रुकना है और वो है हम बिस्तरी। बाकी सारी चीजें अल्लाह ताला ने नॉर्मल औरतों की तरह उनको बना दिया। आप जरा सोचो, जिस दौर में एक दीन के लोग उसको अछूत बना दे रहे थे, उस दौर में कुरान जब ये कहता था तो औरतें क्यों ना इस्लाम के करीब आएंगी। वाह, इस्लाम ने इज्जत दी है, औरतें करीब आएं। और अल्लाह ने फरमाया कि हाँ, जब तक वो पाक ना हो जाएं उनके करीब न जाना, जब पाक हो जाएं फईदा ततहरना, गुस्ल कर लें, फातूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, अल्लाह ताला ने अभी तक मना कर दिया था कि इनसे हम बिस्तरी नहीं कर सकते हो, पाक हो गई या करना चाहते हो तो कर सकते हो, इजाजत है। हम बिस्तरी औरत की शर्मगाह में होती है। अल्लाह ने इसमें यह भी इंक्लूड कर दिया कि ऐ लोगों, हमेशा से औरत के दुब्र में हम बिस्तरी करना हराम था, एनल सेक्स हराम था, आज भी है और कल भी रहेगा, हमेशा के लिए इस्लाम ने इसको हराम करार दिया। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे भाइयों, ये शर्म की बात है लेकिन वजाहत करना जरूरी है। आज हमारी उम्मत के बहुत सारे नौजवान न जाने कहां से तालीम लेकर इन चीजों के गिरफ्तार हैं और औरतों के इस खास अय्याम में अपनी बीवी से भिड़ जाते हैं और न जाने क्या। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर लिया इस खास अय्याम में तो उसे 1 दीनार या आधा दीनार सदका करना पड़ेगा। उसने इतना बड़ा पाप किया है, आधा दीनार या 1 दीनार उसे सदका करना पड़ेगा। तो ये कुछ सवालात थे जो अल्लाह ताला ने दूसरे पारे में जिक्र किए हैं, जिसका जवाब भी अल्लाह ही ने दिया है। अब इस पारे के आखिर में एक वाकया है, ये मोटिवेशन है। मोटिवेशन मैंने कल ही बताया था, कुरान और हदीस से बड़ी कोई मोटिवेशनल बुक नहीं हो सकती है। मोटिवेशनल स्पीकर क्या आपको बताएगा, एक्सपीरियंस उसके अलावा नहीं बता सकता, वो भी उसकी जाती एक्सपीरियंस बतानी, सही की गलत भी है। और अल्लाह के नबी जब बात करते हैं, अल्लाह जब बात करता है, अल्लाह तो हर चीज को जानता, तुम्हारी तकदीर में क्या है, तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है, वो तो जानता है और 100% जानता है। वो जब कोई बात बताएगा तो वो तुम्हारे लिए मोटिवेशन नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी तुम्हारे खैर खा हैं, नबी जब अपनी जुबान से बोलते हैं हदीस वो भी वही होती है, वो जब बात बताएंगे तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो जाएगी, हो ही नहीं सकता। तो ये वाकया भी एक तरह से मोटिवेशन। इस वाकये में क्या कहा गया, एक कौम थी अपने नबी से कहती है कि हमें क्यों नहीं कहते, हम चलेंगे आपके साथ, हम भी लड़ाई करेंगे। तो नबी ने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग लड़ाई करोगे, अगर कह दिया जाए तुम नहीं जाओगे। कहे नहीं नहीं, क्यों नहीं जाएंगे, आप क्या बात करते हैं, आप कह के तो देखिए। अब उस नबी ने, वो नबी का नाम क्या था किसी भी सही रिवायत में मौजूद नहीं, मुफस्सिरीन ने नाम तो जिक्र किए लेकिन सही सनद से वो नाम नहीं जो इस वाक़े में जिक्र किया गया। इससे एक नसीहत भी मालूम हुई कि नबी तो नबी है, नाम मालूम हो तब भी, नहीं मालूम हो तब भी उसकी रेस्पेक्ट करनी है। आलिम तो आलिम है, नाम मालूम हो तो नहीं मालूम हो तब भी उसकी इज्जत करनी है, एहतराम करना है। अब नबी ने क्या कहा, नबी ने कहा देखो अल्लाह ताला ने तुम्हारे में से एक आदमी है तालूत, उसी को बादशाह बना दिया है, जाओ उसके साथ लड़ाई करो। अब लोग जो मन के चोर होते हैं वो कभी भी आपकी बात नहीं माने। जब कुछ नहीं होगा, अरे आप बताए होते, हमने आके पूरा काम कर देना था। जब आप बताओगे अरे क्या बताएं, अब आज यहाँ जाना है वहां जाना है, वो अपनी सारी पूरी आपको परेशानियां बताने लगेंगे। इन लोगों ने भी इसी तरह कहा अरे जिसको आपने बादशाह बनाया है, जिसके बारे में आप कह रहे हो, ये बादशाह कैसे बन सकता। 2 इतराज ठोक दिया, कहा तालूत को अल्लाह ने बादशाह बनाया, ये आप कह रहे हो, हम नहीं मानते। क्यों? कहा एक वजह यह है कि ये मालदार आदमी नहीं है, बादशाह मालदार होना चाहिए। आज ओहदा मालदारी देख के दिया जाता है, ये दुनिया की रियलिटी है, लेकिन कुरान कहता है नहीं नहीं, माल हो या ना हो, ओहदे के लिए क्या जरूरी है वो आगे बात आएगी। इन लोगों ने पहला एतराज ठोका, कहा यह मालदार नहीं है, हम लोग मालदार हैं तो हमें बादशाह अल्लाह बनाता, इसको किसने बनाता, क्यों बना दिया। दूसरा एतराज ये कि ये छोटे बिरादरी का है,
یہ سربراہ خاندان کا نہیں ہے، یہ بڑے خاندان کا نہیں ہے، اور ہم لوگ بڑے خاندان کے ہیں، تو اس کو کیوں بنایا، مجھے کیوں نہیں بنایا؟ دو اعتراض سمجھ میں آیا؟ اب اللہ تعالیٰ ان کو جواب کیا دے رہا ہے؟ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفاه علیکم. بڑا اعتراض کرتے ہو. پہلا جواب جو بالکل پرفیکٹ جواب ہے، یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ بادشاہ کون ہے، تمہیں یہ دیکھنا بھی نہیں، یہ دیکھو چنا کس نے ہے، بنایا کس نے ہے، کنگ میکر کون ہے؟ ان اللہ اصطفاہ، اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے بادشاہ بنایا ہے. جب اللہ نے بنایا کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. اب یہیں پہ جواب کمپلیٹ تھا. اللہ نے بنایا، تم اعتراض کیا کر رہے ہو؟ یعنی سارے تمہارے اعتراضات ختم ہو گئے. بنایا اللہ تعالیٰ نے ہے. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. اور جہاں تک کوالٹی کی بات کر رہے ہو، ایبلٹی کی بات کر رہے ہو، قابلیت اور صلاحیت کی بات کر رہے ہو، اور یہ بتانا چاہتے ہو کہ سربراہ خاندان سے اور سرمایہ دار ہونا چاہیے بادشاہ بننے کے لیے، تو یہ کوئی ضروری چیز نہیں. ہاں، لیڈر بننے کے لیے، بادشاہ بننے کے لیے ضروری دو چیزیں ہونی چاہیے. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ وہ علم کے اندر پاورفل ہو، ہائی کوالٹی کا کوالیفائڈ انسان ہو، ایجوکیٹڈ ہو، اچھا پڑھا لکھا انسان ہو، سمجھدار انسان ہو، اور جسم کے اعتبار سے بھی اس کے سارے انگ صحیح سلامت ہو، دماغ صحیح کام کر رہا ہو، ہاتھ صحیح سلامت ہو، اور وقت آنے پر وہ کمان بھی سنبھال سکتا ہو، لیڈر بھی بن سکتا ہو، لڑائی بھی کر سکتا ہو. یعنی علم اور جسم کے اعتبار سے پاورفل ہو. لیڈری کا وہی مستحق ہے. دنیا کیا کہتی ہے؟ مالدار ہو، بڑے گھر کا ہو گیا لیڈر. قابلیت یہ نیچے سے لے کے اوپر تک جتنے لیڈر کی کرسیاں ہیں سب پہ یہی فٹ ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا بتایا ہوا اصول ہے. جہاں جہاں یہ دیکھ کے لیڈر بنایا جاتا ہے وہاں کیا شاندار لیڈری ہوتی ہے، وہاں کیا شاندار نظام اور سسٹم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے. کہا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جس کو اللہ نے بادشاہ بنایا، یہ جسم میں بھی تم سے زیادہ ہے اچھا، اور علم میں بھی تم سے زیادہ ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. اور تیسرا جواب، اللہ تعالیٰ بادشاہ جس کو چاہے بنائے. یہ وہابی ہے، یہ اللہ کے اختیار میں جس کو چاہے بنائے. تم چاہ کر بھی بادشاہ بننا چاہو، اللہ نہ چاہے نہیں بن سکتے ہو. اس لیے ہمارا اور آپ کا اہل حدیثوں کا منہج ہے، بادشاہ اور کرسی کے لیے لڑتے کون ہیں؟ اہل حدیث نہیں لڑتا. کرسی کے لیے اہل حدیث نہیں لڑتا. ہاں، اگر لڑتا ہے تو اس کو اپنے منہج کو دوبارہ چیک کرنا چاہیے. اہل حدیث کرسی کے لیے نہیں مرتا، کیونکہ یہ کسبی نہیں ہے، یہ وہابی ہے. جب تمہارے اندر خوبی آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ وسائل پیدا فرمائے گا. تمہاری تھوڑی سی کوشش ہوگی، تمہیں اللہ تعالیٰ بنا دے گا. لیکن تمہارے اندر قابلیت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، دوڑے جا رہے ہو، نہ ایمان ہے، نہ عقیدہ ہے، نہ منہج ہے، نہ عمل ہے، کچھ نہیں، بس کرسی چاہیے، حکومت اپنی چاہیے. یہ صحیح منہج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا تیسرا جواب، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. اللہ زمین پہ جس کو چاہے بادشاہت عطا فرما دے. واللہ واسع علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ واسع ہے اور علم والا ہے. یہ واقعہ بیان کیا گیا. اچھا، یہ طالوت جو تھا یہ بادشاہ تھا. اس کی لڑائی جالوت سے ہوئی اور جالوت ہار گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. چھوٹی جماعت کتنی ایسی ہیں جو بڑوں کو ہرا دیتی ہیں. یہی موٹیویشن ہے کہ تعداد تمہارے پاس کم ہے، تمہارے پاس لوگ کم ہے، تو ڈرنے کا نہیں، حوصلہ توڑنے کا نہیں، آگے بڑھنے کا. یہ قرآن سکھا رہا ہے. اور یہی وہ لوگ انگلش میں بول دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ بہت اچھا موٹیویشنل اسپیکر ہے. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. کتنی ایسی چھوٹی چھوٹی جماعتیں جنہوں نے بڑے کو ناکوں سے چنے چبوا دیے ہیں. اور یہ مثال تھی کہ طالوت اپنے لشکر کے ساتھ جالوت کو پورا ہراتا ہے، شکست کراتا ہے. لیکن جالوت کا قتل ہوتا ہے کس کے ہاتھ سے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے. اب آگے ایک اور بات دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو بادشاہت عطا فرمائی، اور اللہ نے قرآن میں حضرت داؤد کو خلیفہ بھی کہا. آج ایک نیریٹو چلایا جاتا ہے، میرے خیال سے سمجھ آ جائے تو بہت بڑی بات سمجھ آ جائے گی. لوگ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بادشاہت خلافت کے اپوزٹ ہوتی ہے، اور خلافت اسلامک کانسیپٹ ہے، بادشاہت اسلامک کانسیپٹ نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے، یہ پروپیگنڈا ہے. ایک نبی کو اللہ تعالیٰ بادشاہت بھی عطا فرماتا ہے اور اسی نبی کو اللہ خلیفہ بھی کہہ رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بادشاہت فی نفس ہی کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، یہ کوئی نان اسلامک چیز نہیں ہے، یہ اسلامک چیز ہے.
دراصل یہ نیریٹو اس لیے پھیلایا جاتا ہے کہ کچھ صحابہ کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینی ہے، اس لیے پہلے یہ نیریٹو بناؤ کہ خلافت ہی سب سے اچھی ہوتی ہے اور وہی صرف ٹھیک ہے، جو بادشاہت ہے نا، یہ ملوکیت جو ہے یہ پھر منمانی ہو گئی، یہ اسلامک چیز نہیں ہے۔ یہ نیریٹو بنا کر پھر کتاب لکھ دی جاتی ہے خلافت و ملوکیت، خلافت ورسس ملوکیت۔ یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے، کتاب کا نام ہی غلط ہے، کتاب کی جو کور پیج پہ تھاٹ ہے وہی غلط ہے، وہ قرآن کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیں اسی میں آگے چل کے سب سے اخیر میں سورہ بقرہ کے دوسرے پارے کے اخیر میں اللہ نے فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی، اور وہی داؤد علیہ السلام کو اللہ سورہ صاد کی آیت نمبر 26 میں کہتا ہے اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، اے میرے نبی داؤد میں نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ مطلب یہ ہوا اگر بادشاہ اللہ کے قانون کے حساب سے، نبی کے اصول کے حساب سے فیصلے کرتا ہے، اس نظام چلاتا ہے، تو اس کو خلیفہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو بادشاہت کو گالی دینا بند کر دیجئے، یہ دوسروں کا پروپیگنڈا جو پھیلایا گیا جس سے ہمارے لوگ شکار ہو گئے۔ ایک اور بات، آخری بات، اللہ تعالیٰ نے جب کہا قابلیت لیڈر بننے کے لیے کیا ہے؟ علم اور جسم۔ پہلے کس چیز کو ذکر کیا ہے؟ علم کو۔ اس لیے بعض مفسرین نے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہا کہ ان دونوں کوالٹیز میں، ایبلٹی میں اگر دیکھا جائے تو امپورٹنٹ کیا کہا؟ امپورٹنٹ علم ہے۔ جسم کے اعتبار سے تھوڑا لیڈر کمزور ہو چلے گا، لیکن علم میں کمزور نہیں ہونا چاہیے، فیصلے لینے میں اس کو کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ فیصلہ لینا ہی اصل لیڈری یہی تو ہوتی ہے۔ لیڈر کسے کہتے ہیں؟ کوئی معاملہ پیش آیا، اس سے کہا جناب ایسا ہو گیا، فیصلہ لے۔ بغیر علم کے کون فیصلہ لے سکتا ہے؟ اسی لیے مفسرین نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نفسانی پاور، علم جو ہے یہ علم اصل میں یہ نفسانی پاور ہے، یہ اندر کا انسان کا پاور ہے، اور جسم باہر کا پاور ہے۔ کہا یہ اندرونی پاور کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا ہے اور جسمانی پاور کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ ضروری تو دونوں ہے، لیکن دونوں میں اگر کمپیریزن کیا جائے تو علم کا رتبہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے علم اور جسم والے، اور اسپیشلی علم والے ہی لیڈری کے حقدار ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے امام ابن کثیر نے ایک بہت بہترین جملہ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو بادشاہ ہو اگر وہ علم والا ہے اور خوبصورت چہرے والا ہے، اچھے جسم والا مطلب فٹ، خوبصورت چہرے والا ہے، بہت مناسب بات ہے، اور یہ قرآن کریم کی بالکل اس کے مطابق بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک لیڈر کی کوالٹی کو ذکر کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔